शब बारात की इबादत और रोजे का हुक्म। क्या 15 शाबान की कोई इबादत है? जो लोग 15 शाबान की रात स्पेशल जाग कर इबादत करते हैं और रोजे का भी एहतमाम करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? उम्मे अंजुम सियालकोट। 15 शाबान का रोजा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। और क्योंकि ज़ईफ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोजे के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है। और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जुमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीका ईजाद कर लेना ये बिदअत है। तो हमारे हजरत एक बड़ी जबरदस्त दलील ये दिया करते थे। हमारे हजरत की राय भी ये थी कि वो कायल नहीं थे शब बारात की फजीलत के, लेकिन बहरहाल जुमहूर उलमा का ये कौल है और बड़े बड़े मुफ्तियान के नाम उसमें दाखिल हैं। इसको बिदअत कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनके एक ज़ौक़ था। वो ये कहते थे कि अगर ये इतनी फजीलत वाली रात होती तो इस्लाम के मिजाज से पता चलता है कि इसकी तायीन में अल्लाह क्या डाल देते, इख्तलाफ की, या तो वो 14 है या वो 15 है। एक उनका ज़ौक़ था, लेकिन बहरहाल जुमहूर की राय वो बड़ी मजबूत राय है, वो भी बड़ी मजबूत राय है, ठीक है ना। और फतवा भी उसी पे दिया जाता है कि इस रात को इबादत करेगा तो दूसरी रातों की निस्बत उसको सवाब ज्यादा मिलेगा। पटाखे वटाखे तो है ही नहीं, वो तो लोगों ने वैसे बनाए हुए, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुफ्ती साहब, आमिलों के पास जाना कैसा है? तो बता, बहुत दफा बता चुका हूं, क्यों मुझे छेड़ते हो आमिलों के बारे में? आमिल सारे एक जैसे होते हैं, किसी के पास मत जाओ, इनके पास मसाइल हल नहीं होते, मसाइल उलझते हैं। और खवातीन तो बहुत बेवकूफ बनती हैं आमिलों के पास, जिंदगियां तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं जिंदगियां। इनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। वक्ती फायदा होता है, वक्ती तौर पर उससे लोग मुतासिर हो जाते हैं, और वक्ती फायदा भी उनको होता है जो इनसे अकीदत रखते हैं। इनके पास जाते हैं तो नुकसान भी उन्हीं को होता है, फिर फायदा भी उन्हीं को। आप दिमाग से निकाल दो तो ना आपको नुकसान होगा, ये ज़हन से निकाल दे कि आमिलों के पास कुछ मिलेगा आपको। और आमिल चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे खलीफा हो, चाहे तबलीग वाला हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। मिसमिरज़म के माहिर होते हैं, कुछ शोबदेबाजियां दिखा देते हैं, उससे लोग मुतासिर होते हैं। एक साहब आए, मैं रायबंड में मुकीम हूँ, आमिल हूँ। मैंने कहा अब निकल ले यहाँ से, पतली गली से। रायबंड में मुकीम है या आमिल है? अब जब आमिल बोल दिया तो मजीद तहकीक की जरूरत है ही नहीं। अभी आपको पता है ना, लाहौर में एक आमिल मुझसे मिलने के लिए आया, हम लोग खाने पे बैठे हुए हैं, तारुफ। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? मैं अमलियात करता हूँ, जिन चुड़ैल भूत भगाता हूँ। मुझे गुस्सा इस पर आया कि सारी दुनिया को जैसे मेरे बारे में पता है कि मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूँ, इसी तरह सारी दुनिया को पता है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ। तो अपना कोई और तारुफ करवा देते आप, ना बताते कि मैं आमिल हूँ। अपनी बेइज्जती कराने का बाज लोगों को खुद से शौक होता है। ये ऐसे जैसे SHO के साथ पास जाके आप कह रहे हैं, SHO पूछता है आप क्या करते हैं, कहते मैं चोर हूँ। SHO बोलेगा मुझे क्यों बता रहे चोर हूँ यार, कुछ और बोल देता तो अब मैं तुझे गिरफ्तार ना करूं तो ये तो मेरी बेइज्जती है। तो जब भी कोई चाहता है ना कि मुफ्ती साहब मेरी इज्जत करें, तो ये ना बोला करे कि मैं जिन उतारता हूं, अमलियात का काम करता हूं, तो फिर वो अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार होगा। तो जब उसने बोला कि मैं आमिल हूं, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामेबाजी है। मुझे गुस्सा भी आ गया कि इतनी इज्जत से तारुफ करवा रहे हैं आमिल हूं मैं। तो मैंने कहा तो ड्रामेबाजी है। कह रहे ड्रामेबाज हजरत, वाकई मैं जहां जाता हूं वहां जिन्नात होते। मैंने कहा होते ही तुम्हारी वजह से हैं, तुम नहीं जाओगे तो नहीं आएंगे वहां जिन्नात। अंग्रेजों पे आते हैं जिन्नात? नहीं आते। पता है उन अंग्रेजों पे आते हैं जो पादरियों के पास जाते हैं इलाज के लिए। जिन पादरियों में भी ऐसे ड्रामेबाज बहुत हैं, ईसाइयों में ना, कि जिन उतारते हैं, रूहानी अमलियात करते हैं। तो जो उनके पास जाते हैं उन पे जिन चुड़ैल भूत भी आते हैं। और जो गोरा लैब में है, कोई साइंसदान है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, जो एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेस में लगे, उन पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये सारा शुरू से ही हिसाब किताब ही ये आमिलों ने सारा खराब किया हुआ है। उनके बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं। कोई बीमारी आ रही है, फौरन नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ आप, फौरन नफ्सियाती डॉक्टर। क्योंकि दिमागी बीमारियां ना, नफ्सियाती डॉक्टर पहले मरहले में कंट्रोल में आ जाती हैं। वो हमारे यहाँ क्या होता है, जिन चुड़ैल भूत पे डाल के ना उसको बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर डॉक्टर से भी कंट्रोल नहीं होता। और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर लिया करो। बिलफर्ज अगर कोई जिन होगा भी तो भाग जाएगा, नहीं तो बेगम को बताओ जिन आया हुआ है, भाग जाएगा इंशाल्लाह। जिन की बेगम को बताओ, आपकी बेगम से नहीं डरेगा, जिन अपनी बेगम से डरेगा। मेरी माँ वालदा की तबीयत खराब रहती है, उनकी अक्सर नमाजें कज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं उनसे नमाजें अदा करने का कहता हूँ, वो बोलती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार नमाज किसी कीमत पे कज़ा करना जायज़ नहीं है, कितनी भी तबीयत खराब हो जाए। अल्लाह ने तरीका आसान रख दिया। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, सिर्फ गर्दन के इशारे से।
تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی, چھٹی ہے ہی نہیں اس میں, سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو, صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے, افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز. تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے, نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں, اور کیا ہے, اس کو کوئی فدیہ نہیں ہے, جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی. ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل. بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا, پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں. نظریہ بھی ٹھیک کر لو, عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 2 چیزیں چاہیے. قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں, لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ, ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو, اللہ کو راضی. وسعى, اور پھر عمل بھی ہو, کوشش بھی ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وسعى, کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے, اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں. یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے, جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں, گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی, لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا, میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے. یہ میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا. اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو. میں کہوں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں انار نہیں کھاؤں گا, اللہ خوش ہوگا, ہوگا خوش اللہ. اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی, اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک, وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈیک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا. نہ نہ نہ, اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا, اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے, خواتین بھی بیان سننے آئی ہیں, اللہ معاف فرمائے, کیا کریں, تو وہ استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے, عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں, عیاشی عیاشی عیاشی, اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں, ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا, کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہے مجھ سے, پرسوں, اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی, بہت زیادہ, جیسے پتہ نہیں کوئی کیا. یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ, اور بھاگتی ہوئی آئی, مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے, اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. میں کھڑا ہو گیا وہاں, میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی, اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے, بڑی خوش تھی نا, میں آپ کے بیان سنتی ہوں, میں بہت خوش ہوں, آپ میں نظر آ گئے. ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ, پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں, پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں, اور مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں, میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں, آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے, اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے, اس میاں نے بھی جواب ریپلائی کیا ہے, واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا, اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار, اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں, اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں, ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو
حضرت نے مفتی صارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے, چند اچھے ہیں, سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائیں گے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے, پٹائے بغیر کرو تمیز سے, جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات, سفلیات, تلسمیات اور ایسے الفاظ ہیں ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کیا وہ میرے پاس وہ ہے, اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل جس کی نہ سر نہ پیر, ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی بھی ہیں. سکر, حصار, یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو اور کچھ ڈکشنری سے 2-4 اور دیکھ لو, لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہا ہے, یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم یہ کیا ہے بھائی, علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا, تو اس کا مطلب یہ علوم ہے. علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں. وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا, میرے پاس کیس آیا, تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی, اتنا ایجوکیٹڈ فیملی, اس کس سے فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ کے رو رہے تھے, کدھر جا رہی ہے تو, یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا, ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو, یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس, اور خودکشی کی دم کیا. بھائی عاجز آ گیا. اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی, پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل, میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے, مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی, اور اس کی پہلے سے کم وقت کی 2 اور تھیں. تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا 4 شادیاں, تو مجھے آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 4 کی ہیں. مجھے اب خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کم وقت جس کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کام پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, اچھے خاندانوں کے لوگ, شریف شرفا لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو, عاملوں کے لیے. یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے, لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں, میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تقویٰ للہیت تو ختم, بس یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. تو عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھنا. ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے پھر لڑکیاں بھی پھنساتے ہیں پھر بہت, تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس. تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ بندہ صحیح بندہ تھا, جو خاتون مجھ سے ملی نا, اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. وہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا, جو صحیح اچھے لوگ ہیں, جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے, بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے, گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں, وہ اتنے شریف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کرتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے, تو ہم کیسے کریں گے؟ تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مکھنچو یہ کرتے ہیں. پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں, 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس, میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی, کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہے ان کی, تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے. بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھی. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہوتی, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں رہتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے,
ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں, لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی, وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا. تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی, پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹیو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجے. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤ, آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیرزادہ نام ہے نا, رابعہ پیرزادہ, وہ جو ایکٹر تھی پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی, بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, اب دیکھو باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی وہ اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے. کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہتا, میری وہاں شادی کرا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام, میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا. قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں, یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا, اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے.
تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا. کہہ رہے کیا مطلب, آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتے تھے نا, پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار, میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں, تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے, عیاشی ہے, کہ بھائی ہے یار, کہ ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ. لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں, اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا, ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے. وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا, تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں عیاشی کرنے جاؤ ایسی کی تیسی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے, اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی, اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ, پھر ایک عدد بیوی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں کرنی, یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا. نہ, موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا, ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائے, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح, کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی, ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا, جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چھٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے, اسی میں پینا بھی ہے, اسی میں کھانا بھی ہے, کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں, سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے, یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9.
تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی دو چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو. خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں. کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا، نفیس خوشبو کا استعمال، جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں. آپ 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی، بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو گھتونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی. اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے. تو اتنی زیادہ صفائی، اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے، بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی، نکاح میں کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا، غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا، آپ رہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگاتی مزید نکاح کرنے پر، کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں، انہوں نے اتنی قربانی دی، اسی غربت میں قربانی دی ہے، اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے. تو اللہ نے پابندی لگائی لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے، اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی، مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے. اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے، بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک، میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری، اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی. تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے، در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے، پہلی بیوی کی طرف سے ریئیکشن ہوگا، پٹوں گا، بدنامی ہوگی، آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے، زنا سے بچ جاتی ہے، ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا، وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی، بھلے کر لی، اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے، اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس کے بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ، اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ، اور پھر اس کے ساس سسر، جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے، صلہ رحمی ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے، حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار، آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں، نہیں سمجھو گے. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا، مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں،
آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار بھائی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو، فرض نماز پابندی سے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے۔ اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو۔ ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے، فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے، لازم کر لے، اپنے منت نہ مانے، ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے۔ اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی؟ داڑھی مت کٹاؤ یار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا، ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد، اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو، زنا مت کرو۔ اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے۔ وہ کرتے نہیں ہو، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، جو کرنے کا کام ہے۔ وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ گناہ کر کر کے نا ان کی خوب فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج۔ جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے، کہنا ہے بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے، تو بچے کی فیلنگ ہے، اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ۔ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے۔ تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا، کرنے سے لکھا جاتا ہے۔ اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر عزم کر لیا، عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا۔ جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا، لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں زنا کرنے کے لیے، یا کوئی عورت فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے، کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا، رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا، تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء، گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا۔ تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے۔ ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ارادہ کیا، ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک کے امیجز کا حکم۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر ہم نے تاثرات کے اظہار کے لیے جو امیجز استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہے جو اسمائلیز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مختلف چہرے ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عتیق الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ وہ جو اسمائلی ہے نا، وہ کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، وہ آنکھوں سے آنسو پھوٹ پھوٹ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو اتنا غم ہوا ہے، کوئی غم کی بات پہ لوگ آنسو
आंसू वाली स्माइली भेज देते हैं। स्माइली तो नहीं होती वो तो रोने का एक मंजर होता है। तो इसमें एक तो पूरा चेहरा नहीं होता, ऐसी 2 आंखें लगी हुई होती हैं। दूसरा ये कि ये वैसे भी डिजिटल है, इसमें वैसे भी इख्तलाफ है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जायज है, इंशाअल्लाह इसमें गुनाह नहीं होगा। बाइक और कार पर कुरानी आयत लिखवाना। मोहम्मद अरशद उत्तर प्रदेश यूपी से पूछते हैं, आजकल लोग अपनी मोटरसाइकिल पर अपना नाम और कुरानी आयत लिखवाते हैं, ये लिखवाना कैसा है? जायज है, लेकिन कुरानी आयत बाइक पे ना लिखवाएं तो अच्छा है, क्योंकि बैठते हैं उसके ऊपर। अगर बिल्कुल बैठने की जगह पे बनाई हुई है, टांगों के नीचे आयत आ रही हो, तो साफ तौर पे बेअदबी। अगर कहीं फ्रंट पे आयत लिखवाई हुई है तो वो जायज है, लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, नाम लिखवाने में कोई हर्ज नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं कि भाई आयत कागज पे लिखेंगे या कहीं लिखेंगे तो बेअदबी का खतरा तो है, तो ये खतरा तो हर तहरीर में ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को जो लेटर भेजा था उसमें अल्लाह का नाम लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि वो काफिर थी, इस बात का भी खतरा था वो बेअदबी करेगी, लेकिन अब बेअदबी के खौफ से कुरान लिखना ही छोड़ दें और बिस्मिल्लाह ही लिखना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग ना अदब के मामले में बहुत गुलूफ का शिकार हो जाते हैं, तो अपनी इस्तात के बकदर अदब किया जाएगा, लेकिन अदब की वजह से लिखना ही छोड़ देना ये भी गलत है। हाँ, ऐसी जगहों पे लिखना जहां जरूरत नहीं है वो फिर गलत है। कब्रों पे आयतें लिख देते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। कब्रों पे हमने खुद देखा है, कुत्ते भी जा रहे होते हैं चल के, गधे भी जा रहे होते हैं, और वहां आयत लिखने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो इसलिए ऐसी जगहों पे आयतें लिखना जहां बेअदबी का गालिब गुमान हो, वहां आयतें लिखना जायज नहीं है। रिश्तेदारों को कितना समझाएं। अमीर साहब रावलपिंडी से पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं जो शादी में गाना करवा रहे हैं और गाने वाले पैसे भी लाखों में दिए, गाने वालों को पैसे भी लाखों में दिए, क्या इनकी शादी में शिरकत करना जायज है? नीज उन्हें समझाने के बारे में क्या हुक्म है? अगर समझाने के बावजूद बाज ना आए तो गुनाह किसको होगा? भाई आप उनको समझाएं, नहीं समझ में आता तो उन्हीं को गुनाह होगा, आपको इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा, लेकिन आप उस शादी में शिरकत ना करें। अगर शिरकत की तो आपको भी गुनाह होगा। बाकी उनको कितना समझाएं तो 1-2 दफा समझा दें, उसके बाद आप पुलिस में तो है नहीं कि आप उनको समझाते ही नहीं बैठ के, तो छोड़ दें उनको। अगर आप पुलिस में हैं तो फिर आप जितना चाहें समझाते रहें, आप खुद अफोर्ड कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अगर वालिदैन गैर शरई रस्मों की जिद करें, आपके और दूसरे उलमा के बयानात सुनकर मुझे ये तो पता चल गया है कि इस्लाम में मेहंदी और बारात जैसी रस्में जायज नहीं हैं, खास तौर पे जबकि इसमें नाच गाना भी हो। लेकिन अगर वालिदैन ऐसी शादी में शिरकत का कहें, या अगर बंदे की खुद शादी हो और वालिदैन इन सब चीजों का कहें, तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? वालिदैन के कहने से नाजायज चीज जायज नहीं हो जाती भाई। पहले अल्लाह है, वालिदैन उस अल्लाह के बाद है। हिंदू इसी वजह से तो हिंदू है कि उसके वालिदैन ने कहा हुआ है। तो अगर वालिदैन के कहने से खुदा को नाराज करने की इजाजत है तो फिर तो हिंदू भी ठीक है, ईसाई भी ठीक है, सब अपने वालिदैन ही की वजह से तो ईसाई और हिंदू बने हुए हैं। तो शरीयत के हुक्म से अगर वालिदैन का हुक्म टकरा रहा है तो आप शरीयत को फॉलो करें। हाँ, वालिदैन के बारे में अल्लाह ने कहा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, उनसे बदकलामी मत करो, बदतमीजी ना करो, उनके हुकूक अदा करते रहो, मोहब्बत से पेश आओ, लेकिन रास्ता उसी का लेके चलना है उसके पीछे जो अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है। खवातीन का फेसबुक इस्तेमाल करना, दीन के दायरे में रहते हुए खवातीन फेसबुक कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या ये जायज है या नाजायज? मरियम साहबा गुजरांवाला से। देखें, जायज तो है, फेसबुक या कोई भी जायज जराए वो तो इस्तेमाल उनका जायज है बजाते खुद, लेकिन हर जायज चीज करने की नहीं होती। बहुत से जायज चीजें ऐसी होती हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रही होती हैं, गुनाह की तरफ लेके जा रही होती हैं। बहुत सारे घर मैंने देखा है टूट चुके हैं फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से। बिला वजह फेसबुक का इस्तेमाल, यानी वजह की जरूरत क्या है उसकी? आजकल तो वैसे ही लोग इतने मसरूफ हैं, उनके पास तालीम का टाइम नहीं है, दीन सीखने का टाइम नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, इबादत का टाइम नहीं है। ऊपर से बजाय टाइम निकाल के कुछ वक्त इबादत में लगाएं, वो अपना फेसबुक पे लगा देते हैं। तो जायज नाजायज की बात नहीं है, बात यह कि हर जायज काम करने का नहीं होता, उसके नुकसानात उसके फायदों से ज्यादा हैं। तो वो नुकसानात क्या है? दर्जनों घर टूट चुके हैं। अच्छी अच्छी बाहया बापर्दा खवातीन फेसबुक पे आईडी बना के किसी लड़के से तबलीग की नीयत से चैटिंग शुरू की और उससे इश्क हो गया, मुआशका हो गया, दोस्ती हो गई। बच्चों वाली खवातीन हमने घरों से भागती हुई देखी है, उनके वाकयात हमारे सामने आए हैं कि फेसबुक पे दोस्ती, बापर्दा खवातीन जिनका नाखून भी कोई नहीं देख पाता था, इतनी पर्दा, इतना हया और अच्छी भली शौहर से जिंदगी मोहब्बत से गुजर रही थी, फेसबुक पे जनाब को किसी से दोस्ती हो गई। और जब मियाँ कहता था ये तुम फेसबुक पे बैठी रहती हो, तो ताने देती थी, मुझ पे शक करते हो, मैं कोई बुरी औरत हूं। तो शौहर कहता, ब्रॉड माइंडेड बनते थे वो, माशाल्लाह भाई आप क्यों बुरी हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं, 6 घंटे और बैठे आप। तो नतीजा क्या निकला कि कंट्रोल नहीं रहा,
اور بالآخر گھر ٹوٹے ہیں, طلاقیں ہوئی ہیں, بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگی ہیں. اور میاں صاحب کے بھی فیس بک پہ بڑے واقعات ہیں کہ مرد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ, وہ لڑکیوں سے گپ شپ شروع ہو گئی, دوستی ہو گئی, اچھی بھلی بیوی ہے, خوبصورت بیوی ہے, حیا دار بیوی ہے, گھر محبت سے چل رہا ہے, لیکن لڑکیوں سے عشق معاشقہ ہو گیا, یہ گھر ٹوٹ گیا, میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے. تو کیا ضرورت کیا ہے یعنی؟ تو اگر کوئی واقعی ضرورت ہے, دیکھیں ہم لوگ کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں لاجک نکالتے ہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے نا, اس کو بھوک نہیں لگ رہی اور جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی کمزوری بھی نہیں ہے, اب کھانا سامنے آ گیا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ کھانے کی میرے باڈی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ کھا جائے اور کھانے کے بعد سوچے کہ کیا کیا اس کھانے کے میری باڈی کو فائدہ ہو سکتے ہیں, پھر وہ نقصانات کو ایک طرف رکھے اور فائدے تلاش کرتا رہے بیٹھ کے. تو کام کرنے کے بعد نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کام کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کی مجھے ضرورت کیا ہے. تو فیس بک پر لوگ جو بیٹھتے ہیں نا, بیٹھتے پہلے یا سوچتے بعد میں کہ کرنا کیا ہے, وہ گناہوں کے دلدل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پہلے سوچیں کہ کیوں بیٹھ رہا ہوں. اگر کوئی بات معقول لگتی ہے سامنے کہ یار مجھے فیس بک پہ بیٹھنا ہے اس کام کے لیے, اور یہ کام ایسا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے, یا مجھے کوئی ریسرچ کرنی ہے, یا مجھے ذہنی تفریح چاہیے, کچھ مزاحیہ چیزیں دیکھنی ہے, یا ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ ذہنی تفریح کی ضرورت ہے تو ذہنی تفریح کے اور درجنوں راستے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے, آپ کے دل نے, عقل نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ واقعی میری ایک ضرورت ہے, کچھ دیر مجھے فیس بک پہ بیٹھنا چاہیے, وہ آپ جانے, آپ کی ضرورت جانے, تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ یعنی یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ سوچیں کہ بھئی یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نقصان کی تلافی کا پہلے انتظام کریں. اور اس میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے, آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, یا بیوی شوہر کے بارے میں, شوہر بیوی کے بارے میں کہ ہم دونوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں. وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا. لیکن ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے تو یہ چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے. بیوی اگر فیس بک استعمال کر رہی ہے تو شوہر کے سامنے, شوہر کو پتا ہو کہ اس کی آئی ڈی کس نام سے, اس آئی ڈی پہ کیا کیا میسج جا رہے ہیں. شوہر اگر کر رہا ہے تو بیگم کے سامنے ہو, بیگم یہ دیکھو یہ فیس بک ہے, یہ میں تمہارے سامنے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام وسیم بھائی ہے اور پیچھے کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے, بعد میں پتا چلا وہ لڑکی نہیں, اس بندے کا بڑا بھائی ہے, وہ لڑکی بن کے اس کو لڑکا سمجھ کے چھیڑ رہا ہے اور یہ لڑکی سمجھ کے اس کو چھیڑ رہا ہے. اس سے لوگوں کی عزتیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں اور گھر ٹوٹے ہیں اس سے. تو اور بے حیائی, ٹک ٹاک کے نام پہ جو بے حیائی اور بےغیرتی لڑکیاں پھیلا رہی ہیں, اس میں بھی فیس بک کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے, بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور بیوی اگر فیس بک استعمال کرتی ہے تو شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے بالکل حرام ہے. شوہر کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ میں آپ کو فیس بک پہ آئی ڈی نہیں لگانے دوں گا. اگر شوہر پابندی لگاتا ہے تو بیگم پر لازم ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے, کیونکہ اس کو یہ رائٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ شوہر بیوی پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی, گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گی. تو گھر میں کسی کو فزیکلی داخل کر دینا, یہ اس کا آج کل اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ فیس بک کے ذریعے آپ نے 100 بندوں کو گھر میں داخل کر لیا. یعنی فیس بک کے ذریعے تو عورت کا 100 کیا 1000 افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو وہ سارے گھر میں آ ہی گئے ہیں گویا کہ. وہ جو ہے نا, وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ کے گھر میں ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی وہ بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے. تو ایسے یعنی حالات میں آپ فیس بک اپنی بیگم کو کھول کے دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی میں اعتماد کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کریں, ان کو غلط نظر سے دیکھیں, لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں. تو فیس بک استعمال کرنا ہو ضرورت سے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ شوہر بیوی کو کہتے کہ بھائی یہ ایسی خفیہ آئی ڈی نہیں بنے گی اور جو کچھ چیٹ ہوگی میرے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے ابا سے آپ کریں, جو خفیہ باتیں کرنی اماں سے کریں, اپنی بہن سے کریں, اپنے بھائیوں سے کریں. وہ کالیں میں سنوں گا نہیں, میں ریکارڈ نہیں کروں گا, وہ ریکارڈ کرنا خامخواہ کا تجسس ہے. لیکن اگر ابا اماں بھائی چاچا ماموں کے علاوہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے یہ مجھے میری پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, مجھے پتا ہونا چاہیے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اتنی نگرانی بھی اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ ان چیزوں کے فائدے ہم اٹھائیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے ہماری حفاظت رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار چیٹ جا کے گھسیں اس میں چوہے کی طرح دیکھیں کہ آج میری بیگم نے کس کو السلام علیکم کہا. ایک عمومی قانون بنا دیں,
وہ بعض لوگ چوہے کی طرح ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، جا کے گھستے ہوتے ہیں، یہ تو پھر بدگمانیاں ہیں۔ ایک عمومی بتا دیں کہ بھائی بیگم بند کمرے میں یا شوہر بھی بند کمرے میں فیس بک یوز نہیں کرے گا، کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا۔ فیس بک کیا، کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہونا، جو ہوگا دروازہ کھلا ہے، بیگم صاحبہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں، میاں فیس بک پہ بیٹھے، یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کنڈی نہیں لگے گی۔ بس یہ کنڈی کو اگر آپ نے فوکس کر لیا تو انشاءاللہ اسی میں یہ 99% مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسئلہ سارا رضائی میں گھس کے اور کنڈی لگا کے ہوتا ہے۔ رضائی میں گھس کے بیگم صاحبہ چیٹنگ کر رہی ہیں یا کنڈی لگا کے میاں صاحب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسئلہ سارا کیا ہے، یہ جو ہے نا کنڈی کا مسئلہ ہے، تو گھر سے کنڈی نکلوا دیں آپ۔ تو دیکھیں یہ پھر فیس بک کا استعمال میں انشاءاللہ اس کے پھر فائدے زیادہ ہوں گے، نقصان انشاءاللہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی، کڈنی ڈونیٹ کرنے کا حکم، کیا کڈنی یعنی گردے ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پر؟ اگر ناجائز ہے تو کیا سامنے والے کی جان اس سے بچ سکتی ہو تو بھی ناجائز ہوگا؟ بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں۔ دیکھیں اس بارے میں جو بر صغیر کے علماء ہیں اکثر ان کی رائے یہی ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی امانت ہیں، وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں، ڈوبنے والے کو باہر نکالیں، آگ میں جلنے والے کو باہر نکالیں، یا کوئی کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کا علاج کر دیں آپ، یا جانوروں کے اعضاء بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے باڈی کی جو کانٹ چھانٹ ہے، اتنا زیادہ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعضاء ڈونیٹ کر دینا، تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ کے جسم کے اعضاء، اور یہ آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی یہی رائے ہے، اور یہی ہمارے بر صغیر اور پاکستان کے اکثر محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش تو بہت اچھی بات ہے، قرآن میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی، لیکن جان بچانے کی کوشش کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے پارٹس آپ اس کو نہیں دے سکتے، البتہ وہ پارٹس جو دوبارہ نکل آتے ہیں، جیسے جگر، لیور جو اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لیور تو دوبارہ بھی نکل آتا ہے، تو لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں کسی کو، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دینا یا آنکھیں ڈونیٹ کر دینا، اس کی اکثر علماء کی رائے میں اجازت نہیں ہے۔ اور بعض علماء جو عرب علماء ہیں یا مجمع الفقہ الاسلامی ہے، وہاں بھی بڑے بڑے محقق علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان نہ جاتی ہو دوسرے کی جان بچانے میں، یعنی آپ کے گردے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ ایک گردہ دوسرے کو دیں گے تو آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ایک گردے کے سہارے بہت اچھی طرح سے جی سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ دوسرے کو گردہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے محقق علماء ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ شرط بہرحال لگاتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنے والا شخص ہے اس کی جان کو، یا اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر ڈائلسس پہ آ جائے وہ، یا اس کا اپنا ایک گردے پہ وہ جی نہ سکے، اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بالکل حرام ہے، پھر تو سب کا اتفاق ہے اس پہ۔ لیکن جو علماء جو جائز کہنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو گردوں میں سے ایک گردہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، کڈنی کسی کو دیتے ہیں، اور جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کے اپنی باڈی کو نقصان نہ ہوتا ہو اس سے، تو پھر وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ تو جب بڑے بڑے محقق علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو تو کسی بھی عالم کی جس پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ کڈنی خراب ہو جائے، یہاں تک نوبت آئے کہ ایسی مشکوک چیزوں کی طرف ہم جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ گردے جو ہے نا، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں کہ یہ گردہ انسان کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتا۔ گردہ جب خراب ہوتا ہے جب گردے کے ساتھ بہت زیادہ کئی عرصے تک نافرمان یعنی ناانصافی ہوتی رہی اس کے ساتھ، تو آپ کسی کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پہلے رابطہ کر لیں، پوچھ لیں کہ بھائی کڈنی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ دو چار چیزیں ہیں جن میں احتیاط کریں گے تو گردے ہمیشہ چلتے رہیں گے، جن میں بہت بڑی دو چیزیں، ایک بلڈ پریشر اور ایک شوگر۔ تو بی پی کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ایسے کام کر لیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو، شوگر کو ہونے ہی نہ دیں آپ۔ ایک تو موروثی شوگر ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، ماں باپ سے چلی آتی ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، آج کل تو شوگر ہو رہی ہے تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ دو تین چیزوں میں اگر احتیاط کر لی جائے گی، کولڈ ڈرنک سے احتیاط کر لی، اس طرح کی چیزوں سے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر وہ اسی پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ ام کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں، ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں، کیا لکھنا جائز ہے؟
اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھائی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے. لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں، ناول لکھیں ایسے ناول جس میں سبق ہو. اور دوسرا، نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی ہو. اگر اردو ناول ہے، نیت یہ ہو کہ بھئی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے، اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھ لیں، انڈیا میں بھی بہت، یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے. تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا. جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ، تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا. پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو. میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے، تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں، ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے. عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے، اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے. یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے، کہ اردو کی تعریف سن کے، کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے، تو اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی. تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی، اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا، ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا، اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں، اشتیاق احمد بڑے ناول نگال گزرے، بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے، جاسوسی ناول. جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا، ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے، اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے. تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں، تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. شوہر باہر ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر باہر ہیں، یعنی ملک سے باہر ہیں. ویسے تو اگر شوہر گھر سے باہر ہیں تو آپ سوئیں سارا دن، بہترین زبردست حساب کتاب ہے. لیکن اگر ملک سے باہر ہیں اور میں پاکستان میں ہوں، میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو، جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے. دوسری صورتوں میں کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو، جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور، ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں، اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں. اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے. صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا، خام خواہ میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے، بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو پر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ، اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا تم جاب کرو یہاں پہ، تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے. بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے، بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے، افضل ہے کہ نہ مانے. کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے، یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو آپ جب میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی، جاب نہیں کرتی، تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو، اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں، ان سب کی بھی خدمت. تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر. اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے. اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے. تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلے پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے، 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ. اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیکی ہوں گے، وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان، اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو، تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے. تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں، اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں، بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں، میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ. کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ، کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا.
تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ، اب وہ ساتھ رہے گی، اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے، آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے پتہ چلا اس سے بھی گئی، آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں، اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے، مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ فاروق سعید راولپنڈی سے پوچھتے ہیں۔